बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ वॉइस और मैं हूं नाज़ा शरक। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जहनी सेहत और जहनी जो तंदुरुस्ती है वो कितनी ज़रूरी है। नाजरीन, आजकल के दौर में जहां देखें तो इंसान जो है बहुत बिज़ी रहता है और स्पेशली मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से सारा दिन गैजेट्स में मसरूफ़ रहने से और आउटडोर एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज छोड़ने से इंसान की सेहत पर बहुत असर पड़ रहा है। अगर देखा जाए, इंसान की सेहत जितनी ज़रूरी है उतनी ही उसकी ज़हनी सेहत भी ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ज़हनी सेहत को और उसकी तंदुरुस्ती को इतना क्रेडिट नहीं देते और उसको निगलेक्ट करते हैं। आज का इंसान अगर ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होगा तो वो मनफी सोच का हामिल होगा, और मनफी सोच का हामिल इंसान गैर ये जो समाजी सरगर्मियाँ होती है उसमें मशगूल नहीं रहता, वो किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता, वो एक माशरे में काबिल कदर जो एहतराम और मकाम होता है वो नहीं गेन कर पाता, और ये सारी चीज़ें उसको जहनी पसमानदगी का शिकार बनाती है। ये एक बहुत संजीदा बीमारी है, लेकिन इसको हम बीमारी के तौर पे ले भी नहीं सकते और इसको जो है लोग निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, एक टैबू है, इसलिए लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते। आज हम आए आपको डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से और कंसल्टेंट से मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे इस टॉपिक पर और ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ये बीमारी एक इंसान को उसी तरह ही कमज़ोर करती हैं जिस तरह उसको ब्लड प्रेशर हो या उसको शुगर हो या उसकी टांग में कोई मसला हो, कोई उसके असाब में कमज़ोरी हो। जहनी कमज़ोरी भी इंसान को उसी तरह ही मफलूज करती है। इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये प्रोग्राम आज बहुत ज़रूरी है। आज हम जा रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर से आपकी बात करवाने और आपको ये बताने कि जहनी तंदुरुस्ती, इसको बिल्कुल भी आपने जो है निगलेक्ट नहीं करना, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आइए जी, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। आपको कंसल्टेंट से मिलवाते हैं। जहनी तंदुरुस्ती, जहनी सेहत कितनी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरनेशनल है प्लेटफॉर्म, उनकी एक डेफिनेशन है हेल्थ के बारे में कि इट इज़ द complete state of physically, medically and socially well-being. It's not measure the absence of disease or illness or infirmity. इसको आम अल्फाज में पब्लिक के लिए बताऊं कि WHO कह रहा है कि जो सेहत की जो डेफिनेशन है वो या जो तारफ़ है वो ये है कि कोई वेल बीइंग, कोई इंसान जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे सेहतमंद हो, वेल हो और सिर्फ़ किसी बीमारी या किसी माजूरी के ना होने का मतलब ये सेहत नहीं है। बिल्कुल। अब इसका मतलब है कि WHO ने भी ज़्यादा फोकस किया कि मेडिकली, फिज़िकली अगर कोई हेल्दी है, लेकिन अगर मेंटली अपसेट है, साइकोलॉजिकली अपसेट है, तो वो सेहत के डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा। अब क्यों? देखें, आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि सेहतमंद इंसान इस कम्युनिटी, मुआशरे, फैमिली और इवन अपने लिए भी प्रोडक्टिविटी के साथ और किसी कम्युनिटी के साथ जो उनकी जो हारमनी होती है, जो उनकी परफॉर्मेंस होगी, अगर जॉब कर रहा है, अगर हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा, उसकी जो ड्यूटी आवर्स हैं या डेज़ हैं वो पॉजिटिवली वो अटेंड करेगा। और अगर किसी जहनी परेशानी के साथ वो वर्कर है, मज़दूर है और मुलाज़म है या घर का सरबराह है, किसी शागिर्द है यूनिवर्सिटी कॉलेज का, या वहाँ पे तदरीसी अमल में कोई प्रोफेसर या फैकल्टी में टीचर है, तो ये सारी चीज़ें इवन जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं वो ख़ुद भी अगर हेल्दी माइंड के साथ नहीं होंगे तो वो सेहत और जो सर्विसेज हैं देने में, तो इसलिए मेंटल हेल्थ जो हमारी प्रायोरिटी में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही लोएस्ट लेवल पे है। हेल्दी माइंड होगा तो ही हेल्दी एक्टिविटीज़ और आगे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंसान हिस्सा ले सकता है। सर, ये दिमागी सेहत को मुतासर करने वाले अवामिल कौन कौन से होते हैं? देखें, स्मोकिंग, और अगर कोई ड्रिंक करता है या कोई दवाई का मिसयूज़ करता है,
اڈکشن ہوتی ہے، یہ نشے آور چیزیں، ان ساری چیزوں سے آپ کی جو ذہنی صلاحیت ہے یا جو ہیلتھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. جی یہ انتہائی یہ ڈینجرس ہے، ایک تو آپ کے اپنی صحت کے لیے، بالکل. اور دوسرا اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ آپ کی جو تھنکنگ ہے، آپ کی جو بیہیور ایٹیٹیوڈ ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد نقصان، 2-3 نقصان. ایک تو آپ اپنے جان کا نقصان ہو گیا، جی اس کے بعد آپ کے فیملی کا نقصان ہو گیا، اس کے بعد اس کمیونٹی معاشرے کا نقصان ہو گیا. بالکل. کون سی چیزیں جو ہیں وہ لوگ نگلیکٹ کر رہے ہیں یا ان کو اویئرنیس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ اب دیکھیں، ایک تو جو نیچر نے ہمارے لیے ٹائم رات آرام کے لیے پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ رات آپ کے آرام کے لیے. ہم نے پیٹرنس اپنے جب چینج کر دیے تو ان کا امپیکٹ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت پہ آئے گا. جی ایک تو کوشش کی جائے کہ ارلی سلیپ ہو، ارلی ویک اپ ہو، بالکل. کہ آپ ماڈل بنیں کہ گھر میں اگر فیملی کے ہیڈ ہیں تو آپ خود تھوڑا سا جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سوشل بھی ہونا ضروری ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشلی ڈاؤن ہوں یا انیکٹو ہوں، آپ ضرور اپنی جو لائف ہے اس کو بھرپور انداز سے اسپینڈ کریں، لیکن وتھ سرٹین ایس او پی اینڈ لمیٹیشنس. جلدی سونا، پھر جلدی اٹھنا، ٹائم پہ کھانا کھانا، اور آپ کے جو شیڈول ہیں، جو سرگرمیز ہیں، ان کو آپ نے ایک پراپر میکینزم کے ساتھ چلانے سے آپ کی ایک 24 گھنٹے کی جو ایکٹیویٹی ہوگی اس میں آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی، نیچرلی آپ کو خوشی محسوس ہوگی. ایج گروپ کا کون سا ریشیو سب سے زیادہ ذہنی تندرستی یا ذہنی کمزوری کا شکار ہے، جن میں سب سے زیادہ ذہنی صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یا پھر جو ایجڈ؟ دیکھیں، اگر ہم جرنلائزڈ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم پرٹیکولرائز کریں تو خواتین comparatively they are more vulnerable and prone for mental issues as compared to male. وہ کیوں؟ ہماری خواتین، مائیں بہنیں، وہ گھروں تک زیادہ محدود ہوتی ہیں. جی جو ایلڈری ایج ہو جاتے ہیں، وہ میل ہو یا فیمیل، جب ان کی 70-80 سے کراس ہوتی ہے تو نیچرلی کچھ چیزیں ان کی جو ڈیٹوریشن یا النیس کی طرف جاتی ہیں، ان کو ہم زیادہ ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کریں. کہ یہ جو ذہنی تندرستی ہے اس پر اتنا فوکس نہیں ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ جو مینٹل ہیلتھ کو ہم سمجھیں کہ یہ اٹ از دا ایکچوئل ویلتھ، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہیلتھ از ویلتھ، تو میں کہوں گا کہ ہم یہ کہیں کہ مینٹل ہیلتھ از دا اوریجنل ویلتھ. چونکہ ایک بندے کے پاس اگر ویلدی بھی ہے اور دیکھنے میں بھی بڑا اچھا سا ہے اور ساری اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن اگر اس کے ذہن میں ایسا کوئی وہم، ایسی کوئی مایوسی، ایسا کوئی گلٹ، ایسی کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو وہ نہ اس کو اپنے رہن سہن، نہ ارد گرد، نہ اپنے لباس، نہ اپنی وہ جو خوشحالی یا جو اس کو ایک ہیپینیس ہے نا، وہ ساری چیزیں وہ اتنی کمزور اور کم لگیں گی، اور جو ذہنی پریشانی وہ اس کو زیادہ حاوی لگے گی. تو جتنی وہ کم کریں گے پریشانیوں کو، ذہنی صحت مند ہونے سے آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشی بھی بہت بڑی بڑی خوشی لگے گی. سر یہ بتائیے گا کہ ذہنی کمزوری، پہلی چیز تو یہ کہ ذہنی کمزوری ہوتی کیا ہے، اور ایک تندرست انسان میں اور ذہنی طور پر کمزور انسان میں کیا واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے؟ ذہنی کمزوری ہوتی ہے کہ ایک انسان جو کہ اپنی پوری صلاحیتیں پورے طور پر ایک عام انسان کی طرح نہ پوری کر پا رہا ہو، ٹھیک ہے، جس میں آپ کی فیملی لائف ہوتی ہے، آپ کی سوشل لائف ہوتی ہے، آپ کا کام کاج ہوتا ہے، آپ کی پڑھائی ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز جو کہ متاثر ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بندہ ذہنی طور پہ
ٹھیک نہیں ہے, اس میں کسی چیز کی کمی ہے. اس کی کازز کیا ہوتی ہیں جو ہمیں واضح پتہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کو ذہنی طور پر مشکلات درپیش آتی ہیں, یا پھر وہ نفسیاتی جسے کہتے ہیں, لیکن نفسیاتی تو بہت آگے کی سٹیج ہوتی ہے, لیکن ایک انسان جب نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی واضح سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے آپ نے جو کازز کا کہا, ہم کازز کو مین 3 چیزوں میں ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. ایک بایولوجیکل کازز ہوتے ہیں, جس طرح جینیٹکس, اگر کسی کے فیملی میں اگر کسی کو سائکیٹرک النس ہے اس میں بچے کو ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. اسی طرح پھر پرسنالٹی آ جاتی ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کے پہلو کیسے ہیں, شخصیت میں کوئی مشکلات تو نہیں. ٹائپ اے پرسنالٹی جس طرح پہلے کرتے تھے, پر ٹائپ بی, ٹائپ سی پرسنالٹیز ہوتی تھیں. اس طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایموشنلی تھوڑے انسٹیبل ہوتے ہیں, کچھ بارڈر لائن ہوتے ہیں. یہ کچھ پرسنالٹی کی مین ڈفرینسیشن ہے جس میں ذہنی امراض تھوڑے سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تیسری جو وجہ ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ سوشل ایشوز, جو ہمارے سماجی مشکلات ہیں. اب اس میں آپ کی ہر چیز آ جاتی ہے, جس میں آپ فائنینشیل ایشوز, کام میں مشکلات, بے روزگاری, ملکی حالات, رشتوں میں مسائل, مشکلات, طلاق, کسی کی فوتگی, تنہائی, بالکل ایسے. ٹھیک, تو یہ کس حد تک انسان کو یہ چیزیں جو ہے افیکٹ کر کے, اگر ایک انسان جو ہے ذہنی پسماندگی کا شکار ہوتا ہے تو وہ کس حد تک آپ کی باڈی سے بھی, فزیکلی بھی انسانوں کو نظر آنا شروع ہوتا ہے؟ بالکل. اسٹریس کی جو علامات ہیں, ایک تو سائیکولوجیکل ہوتی ہیں اور دوسری ہم کہتے ہیں فزیولوجیکل. فزیولوجیکل مطلب جسمانی علامات آ رہی ہیں بندے کو, ٹھیک. سائیکولوجیکل میں تو یہ ہوگا کہ بندہ غصہ کر رہا ہے, چڑچڑا پن ہے, نیند کم آ رہی ہے, بھوک خراب ہوئی ہے, چلیں یہ اس طرح کی علامات ہے وہ. لیکن جو جسمانی علامات ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ نگلیکٹڈ ہوتی ہیں. جس طرح کافی لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارے معدے میں درد ہے, ہمیں لگتا ہے ہمیں دل کا مسئلہ ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, ہمارے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے, اعصابی کمزوری ہو رہی, سر درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہاضمہ خراب ہے. یہ موسٹ کامن کمپلینٹس ہیں جو کہ اسٹریس میں لوگوں کو آتی ہیں. اور اسی لیے ہمارے جو مریض ہیں وہ پہلے گیسٹرونٹرولوجسٹ, کارڈیولوجسٹ اور نیورولوجسٹ ان سے ہو کے پھر ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک. سو ایسے مریضوں کو آپ کیا ریفر کرتے ہیں؟ اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے یا ان کو پراپر میڈیکیشن پلایا جاتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے پورے کرائٹیریاز ہوتے ہیں کہ آیا یہ اسٹریس ہے یا ڈسٹریس ہے یا اس کی وجہ سے انگزائٹی یا انگزائٹی ڈس آرڈر یا پورا ڈپریشن کا ڈس آرڈر ہے. تو وہ آپ کیسے فیزز کیسے میجر کرتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس کچھ انٹرویو کرتے ہیں ہم, پھر ہمارے کچھ اسکیلز ہوتے ہیں وہ ہم لگاتے ہیں, پھر اس پہ تشخیص کرتے ہیں. اگر ایک درجے سے زیادہ مسائل ہیں تو پھر ہم کاؤنسلنگ کے لیے ریفر کرتے ہیں. کاؤنسلنگ میں پھر CBT وغیرہ آ جاتی ہے. اگر اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں تو پھر ہم ادویات شروع کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, بیسک روٹ کازز اگر ہم دیکھیں کہ کیوں ہوتی ہے انسان کو, جو آپ نے دیکھا کہ تنہائی اور یہ سب, لیکن یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہے, جو ہم ورزش نہیں کرتے اور ایسی سرگرمیاں جو آؤٹ ڈور انڈور ایکٹیویٹیز تھی وہ چھوڑنے کی وجہ سے, کیا ورزش جو بیسکلی ہے وہ بھی ایک پہلو ہے نظر انداز ہو رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہم اپنے مریضوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے, ایکسرسائز کے بعد ہیلدی ڈائٹ اپنی رکھنی ہے, اور سب سے ضروری جو ایک چیز ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ سوشلی آپ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں, لوگوں سے ملیں, لوگوں سے ملاقات کریں اور اپنے جو سوشل نیٹ ورکس ہیں ان کو بڑھائیں. سر, ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس کا قدرتی طور پر علاج ممکن ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ ذہنی پسماندگی میں یا ذہنی کمزوری میں جا ہی نہ سکے؟ بالکل. اگر آپ شروع سے ہی اپنا لائف سٹائل ہیلدی رکھیں, ٹھیک ہے, کمپیریزن میں نہ پڑیں لوگوں کے ساتھ, ایکسرسائز اپنی روٹین میں شامل کریں, اپنے تعلقات لوگوں سے اچھے رکھیں, سوشلی فرینڈز آپ کے اچھے ہوں, آپ کا ریلیجیس انکلینیشنز اچھی ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈرگز وغیرہ سے دور رہیں, ٹھیک ہے. ویسے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ کو ذہنی صحت دے سکتی ہیں آرام سے, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں سے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہماری ضرورت لوگوں کو پیش آ سکتی ہے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر عباد صاحب, آپ نے بہت اچھی فروٹفل ڈسکشن کی. سو یہ بتائیے کہ مینٹل النس, ٹھیک ہے, ویسے ہم اس کو ہماری سوسائٹی میں یہ ایک اسٹگما بھی ہے,
تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ ایک لیٹ سپوز ذہنی طور پہ پسماندہ بچہ ہے یا نوجوان ہے یا جس بھی عمر کا انسان ہے، اس میں کون سے سمٹمز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم کچھ بنیادی سمٹمز کی بات کریں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، لائک جو ہے نیند کا نہ آنا، بھوک کا نہ لگنا، لائک او سی ڈی کے سمٹمز ہیں، تو یہ تمام ایسے مسئلے مسائل ہیں جو کہ ایک طرح سے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ سفر کرنے میں آپ لوگ اس کو درپیش ہیں۔ ٹیکل کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکسرسائز ہیں، ڈفرینٹ تھراپیز ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، ہم ان کو اس طریقے ان کو ٹیکل کرتے ہیں۔ ٹھیک، ریشیو کتنا ہے آپ لوگوں اور کس ایج کا ریشیو جو ہے وہ زیادہ پایا جا رہا ہے؟ لائک میں اگر عالمی ادارہ صحت کے حوالے سے بات کروں تو ان کا آج کل کا جو ریشیو 50% پاکستانی آج کل جو ہے ڈپریشن کے مرض سے مبتلا ہے، اور موسٹلی وہ لوگ ہیں جو کہ جو ایک طرح سے اڈلٹس ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ کو لے کے ایک اسٹگما بنایا گیا ہے، ان کو جن کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں ان کو بیسکلی پاگل بھی لوگ قرار دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ یہ بتائیے یہ جو ہمارا اسٹگما ہے سوسائٹی میں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کی بہت سی ویز ہیں۔ جو پہلی ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اوپن سیف اسپیس دیں۔ اب جو ہم ایک سیف اسپیس دیتے ہیں وہ کسی کی جان بچانے سے بھی زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو جج نہ کریں، جیسے ہم نارملی بول سکتے ہیں آئی ہیو فیور ٹوڈے یا آئی ایم کولڈ ٹوڈے، تو ہم اس طرح نارملی یہ بھی بول سکیں کہ آئی ایم فیلنگ ویری لو ٹوڈے۔ ہم ان کو جج نہ کریں۔ اب جو ایک بہت ہی کامن مسکنسیپشن ہے ہمارے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے، اٹینشن سیکنگ ہے، یا پھر جن بھوت یا اس طرح کوئی مسئلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جج نہ کریں بلکہ ان کو سپورٹ کریں اور ایک سیف اسپیس دیں کہ وہ ہم سے اوپنلی اپنے جو بھی ان کی سیلف بیٹلز ہیں وہ آرام سکون سے ہمیں بغیر کسی ججمنٹ کے فیئر کے ہمیں بتا سکیں، اور پھر ہم ان کو صرف اگر یہ بول دیں کہ آئی کین انڈرسٹینڈ یو، آئی کین فیل یو، یہ بھی بہت بڑی چیز۔ بالکل، جتنی موٹیویشن ان کو بولیں گی، جتنی وہ ووکل ہوں گے، اتنی ہی ان کے مسائل جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے اور ان کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ بہت شکریہ صدر آپ کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے نور الایمان، ان سے جانتے ہیں کہ کون سے عوامل جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں ذہنی تندرستی پر، تو تب جا کے انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر پسماندہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم نور۔ وعلیکم السلام۔ اب جس طرح ہمارے پاس بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہماری مینٹل النس کو افیکٹ کرتے ہیں، لائک ہم اگر بایولوجیکل فیکٹر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے جینیٹکس آ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پیرنٹس میں سے فادر یا مدر میں سے کسی کو سیزوفرینیا ہے تو obviously وہ آگے ٹرانسفر ہوگا ان کی جینز میں، جینز بائی جینز وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اچھا، انوائرمنٹل فیکٹر کی بات کریں تو ہمارے چائلڈہڈ میں اگر کوئی ٹراما ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ پراپر چلتا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے سندس طاہر، ابھی بی ایس کر رہی ہیں سائیکالوجی میں۔ ان سے جانتے ہیں کہ مینٹل النس جو ہیں وہ بہت زیادہ آج کل عام ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ مشہور محاورہ کہ ایک صحت مند ذہنی صحت مند جسم کی علامت ہے۔ اگر تو ہم مینٹلی فٹ ہوں گے، مینٹلی ایکٹیو ہوں گے، تبھی ہم فزیکلی بھی فٹ اور ایکٹیو رہیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 6 to 8 آورس کی سلیپ لیں پراپر۔ اس سے یہ ہے کہ ہم لوگ مینٹلی بھی فٹ رہتے ہیں اور فزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں۔ اور سیکنڈ یہ کہ ہم اپنا ڈے پلان رکھیں، ہم نے جو بھی کام کرنے پورے دن کے ہمارے پراپر مینیج ہوں اور پلان ہوں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ڈی موٹیویٹ بالکل نہ ہو۔ اور تھرڈ یہ ٹپ ہے کہ ہم جو ہے ڈرگس کا نہ یوز کریں، ہم پراپر اچھی ڈائٹ رکھیں، ہم ہیلدی فوڈ انٹیک کریں اور جنک فوڈ سے اوائڈ کریں۔ میڈم، آج ہم بات کر رہے ہیں ذہنی صحت سے ریلیٹڈ، ذہنی تندرستی کتنی ضروری ہے اور اس کی نشوونما کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذہنی صحت آپ کی پوری انسانی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس کا جتنا وہ ضروری ہے اتنا اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم ایک جسمانی صحت کے لیے اپنی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ذہنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی جو آپ کا فوڈ انٹیک ہے، آپ کی باقی جو ورزش ہے، اس تمام تر چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ذہنی صحت جو ہے وہ بھی آپ کی بہتر ہوگی۔ جو انفیریورٹی کمپلیکس پایا جاتا ہے لوگوں میں، اس کی وجہ سے کتنا انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر پسماندہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے نا، اس کی اگر آپ اس کا شکار ہیں، پہلی بات تو یہ تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی ذہنی صحت کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔
لیکن اگر آپ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہیں اور اگر آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت میجر وجہ بھی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سوشل میڈیا کی وجہ آج کل سے، سوشل میڈیا کے رجحان کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس میں جا رہے ہیں، وہ اس لائف کو ریئل سمجھنے شروع ہو گئے، ریئل سمجھ رہے ہوں. اور دیکھیں ہمارا ایک کلچر بن گیا نا، انفلوئنسرس کا کلچر ہے. سو ہم ہمیشہ اپنے ینگسٹرس کو بتاتے ہیں، ڈیفینیٹلی باقی لوگوں کو بھی، کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ ویسی ہی ہے. اپنی زندگی کو جب آپ اسے کمپیئر کرنا اسٹارٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر جتنے بھی کمپلیکسز ہیں اس کا انسان شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ذہنی پسماندگی سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی اور گروتھ پہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ بہت افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہماری جو زندگی ہے اس کے ہر پہلو میں ہی ذہنی صحت کا کردار ہے. اگر آپ جو ہے کوئی بھی آپ اسپیکٹ لے لیں لائف کا، اگر آپ اس میں بہتر پرفارم نہیں کر سک رہے ہیں، آپ کام پہ بہتر نہیں جا سک رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی گروتھ رک گئی ہے. آپ لوگوں سے تعلقات بہتر قائم نہیں کر سک رہے ہیں اپنی ذہنی صحت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، تو ڈیفینیٹلی جو آپ کی گروتھ ہے وہ رکنا چاہیے. اگر ایک انسان ہے ہی ووکل نہیں ہے اپنے مسائل کے بارے میں، اور اس کو ہے ڈپریشن، انزائٹی یا ذہنی پسماندگی کا وہ شکار ہے، لیکن وہ ووکل نہیں اس چیز کے بارے میں، تو وہ کتنے وقت کے ساتھ ساتھ کتنی ورسٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. اب جس طرح جو یہ سوال ہے نا آپ کا کہ وقت، فار ایگزامپل ایک پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے، آپ اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہے ہیں، تو جس طرح ایک بخار ہے، اگر اس بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کسی کو تو ڈیفینیٹلی وہ ایگریویٹ کرے گا. اسی طرح ذہنی صحت، یہ سب سے بڑا پرابلم ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس حوالے سے بات ایک تو کرنا چاہتے بھی ہیں تو بات نہیں کر سکتے، ایک ایکسیپٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو ڈیفینیٹلی وہ چیز اندر انسان سوچ گھٹتا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے آپ کی جسمانی صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ جب ٹریٹ نہیں ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے جسمانی صحت جو ہے اس کے اوپر اثر کیا ہے. جیسے آپ کو ڈپریشن کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ دکھائی دے گا، اسٹروک اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے، فالج کا امراض، ان تمام تر چیزوں میں پھر جو ہے نا آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ذہنی صحت کی فلاح و بہبود کی اگر ہم بات کریں تو کتنی جو ہے حکومتی سطح پہ کتنی ضروری ہے، کتنے اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے، کیا اقدامات جو ہے حکومت کو اٹھانے چاہیے اس کی اویئرنیس کے لیے؟ دیکھیں آئی ایم گلیڈ کہ اب جو ہے فائنلی جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے سوچ بھی رہی ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی بھی سائیکولوجیکل بورڈ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت سے فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہو سک رہے. بالکل. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے ہماری ہیلتھ کا کہ جہاں پر اس کو ایڈریس ہونا بڑا ضروری ہے. بہت سے پرابلمس اسی وقت ہم ایڈریس کر سکتے ہیں جب ہمارے بیک کے اوپر ایک بورڈ موجود ہوگا جو کہ فیصلے میں ہمیں سپورٹ کرے گا. رائٹ. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ گورنمنٹ از موونگ ٹورڈز دس، کیا وہ پراپر بورڈ بن رہا ہے، اٹس ان میکنگ. تو اسی طرح سے میں چاہوں گی کہ اور زیادہ اویئرنیس پروگرامز جو ہیں وہ پراپر ان کا انعقاد ہونا چاہیے، ان کو ہم کنڈکٹ کرنا چاہیے، تاکہ نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ کو پریزنٹ کر سکیں فرام پاکستان. دیٹس ویری ٹرو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آمنہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ کی قیمتی رائے کا بہت شکریہ. ہم اس بات کے لیے بھی پر امید ہیں کہ اب بہت سارے لوگ جو اس مسائل کے سے دوچار تو ہیں لیکن وہ اس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کرتے تھے. وی ہوپ کہ اس کے بعد لوگ آئیں گے، وہ بات بھی کریں گے، اور وہ میڈیکل اٹینشن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہتری کی طرف بھی جائیں گے. اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا انسان موجود ہے جو کہ ذہنی مسائل کا شکار ہے لیکن وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا یا وہ اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے، تو اس کی زبان آپ بنیں، اس کو سہارا دیں اور اس سے بات کرنے کے لیے اس کو کسی کے پاس بھی لے کے جائیں. جتنی اس کی کاؤنسلنگ ہوگی، اور کاؤنسلنگ ہی بہتر طریقہ ہے ایسے انسان کا، میڈیکیشن کی طرف جو ہے جانا بہت دور کی بات ہوتی ہے. اور ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل اتنی جو ہے دور تک جائے ہی نہ کہ وہ ان مسائل کا شکار ہو. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ اویئرنیس کی جو کوشش صرف ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے جو ہے اینڈ تک نہ ہو، بلکہ آپ بھی اس میں اپنا پارٹ شو کریں، آپ بھی اپنی پرفارمنس دکھائیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اللہ نے کے بعد.